इस क्लिप की वीडियो और ऑडियो AI जनरेटेड है। ये क्लिप हाजियों की राहनुमाई के लिए है। अब बस चंद ही मिनटों में हम जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। बेटा हमजा रजा, इस सफर में डॉक्यूमेंट्स के बाद अहम तरीन टूल आपका मोबाइल है, लिहाजा मोबाइल फोन को हर वक्त अपने साथ बेल्ट में रखें या गर्दन पर लटकाएं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। दादा जान, यहाँ तो सब एक जैसे लिबास में हैं और मुझे तो सब जगहें भी एक जैसी लग रही हैं। हज एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसमें दुनिया भर से लाखों मुसलमान एक जगह पर जमा होते हैं। पहली मर्तबा आने वाले शख्स के लिए लोकेशन को समझना वाकई मुश्किल होता है। तो फिर क्या करना चाहिए? आप क्या एडवाइस करेंगे? अपने रिहायशी होटल का कार्ड हर वक्त अपने साथ बेल्ट में रखें या गर्दन पर हैंग करें ताकि ग्रुप लीडर से राब्ता किया जा सके। ये इतनी सारी छोटी छोटी मस्जिदें क्यों बनाई हुई हैं? बेटा, ये मस्जिदें नहीं, खैमे हैं। मगर इस खैमे में हम क्या करेंगे? बेटा, हज के दौरान मीना में हाजी खैमे में ही कयाम करते हैं। मीना में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कयाम फरमाया था। इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी बातें और सफरे हज की एहतियातें जानने के लिए आप किताब रफीकुल हरमैन जरूर पढ़ें। गोया ये किताब हाजियों के लिए एक बेहतरीन गाइड बुक है। इसके साथ साथ आप दावत इस्लामी की हज व उम्रा की ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हज के मसाइल सीख सकते हैं। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, मक्का और मदीना की धूप भी अच्छी होती है, मगर एक आम शख्स जो हज के सफर पर हो उसे मौसम की आजमाइशों में धूप और बारिश जैसे हालात में किस किस्म की एहतियातें करनी चाहिए और ऐसे मौका पर क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए। इस हवाले से आपका कोई यादगार वाकया हो तो सुना दीजिए। माशाअल्लाह, बड़े प्यारे दिन चल रहे हैं। हज का मौसम है, बहार। धूप में क्या करना चाहिए और बारिश में क्या करना चाहिए? बारिश का तो लोग इंतजार करते हैं, धूप का नहीं करते, बारिश का करते हैं। जो बारिश आती है तो वैसे खुश होते हैं जैसे मछली दरिया में आ जाए तो खुश हो जाए। वो इसके बनाएंगे और पैगामात चलाएंगे और खुशियों, ओए बारिश आई है, बारिश आई है। तवाफ किया मैंने बारिश में, पर नाले से पानी जो निछावर होता है हतीम पर वो दिखाएंगे वगैरह। और मदीने पाक के बारिश का भी इसी तरह खुशी से लोग तस्करा करते हैं। तो इसमें तो ये एहतियात क्या बताऊं मैं। अलबत्ता धूप शरीफ जो है, अब वो धूप भी शरीफ है और बारिश भी शरीफ है। मदीने मक्के की हर चीज़ शरीफ न शराफत वाली है। उसमें आजमाइशत होती है, बंदा धूप में थोड़ा गुजरता है फिर एकदम एसी में चला जाता है। तो एकदम गर्मी से सर्दी, फिर सर्दी से एसी से निकला सीधा धूप में, ये एकदम गर्मी, इससे थोड़ा बाज़ औक़ात वो डिसबैलेंस हो जाता है तबीयत का निज़ाम जो है। अब इसमें अब यही छतरी दिखाई ना हमजा ने, छतरी से कुछ ना कुछ मतलब धूप, अब मैं बोलूँ धूप से बचत होती है, वहाँ की धूप तो ऐसी जो क़यामत की धूप से बचाएगी। अच्छा, फिर मज़े की बात यह है कि जो बर्दाश्त कर सके ना, मैदान अरफात दिखा रही है और जबल रहमत भी दिखा रहे हैं। तो जो बर्दाश्त कर सके उसके लिए बेहतर यही है कि मैदान अरफात में छतरी भी न रखे, पूरा धूप में रहे। यूँ धूप वहाँ की धूप है, कहीं ऐसी धूप नहीं है। किसी मोहब्बत वाले ने कहा ना, धूप ठंडी ठंडी है, छाँव में की है, शहरे मुस्तफा तेरी बात ही निराली है।
تاہم یہ کہ اگر طبیعت برداشت نہیں کرتی تو پھر یہ کہ کیا کرنا چاہیے ہر سمجھدار سمجھ سکتا ہے. مجھے الفاظ نہیں ملتے بولنے کے لیے. یہاں کی دھوپ اور گرمی کا تو میں ہو سکتا ہے کوئی لیکچر دے دوں، لیکن وہاں ڈر لگتا ہے. اللہ پاک ہم کو وہاں کی گرمی بھی نصیب کرے، سردی بھی نصیب کرے، بارشیں بھی نصیب کرے، ہر موسم میں مدینہ مکہ دکھا دے ہم کو اللہ پاک. ایک بار جب ہم حج پر سن 80 میں فرسٹ ٹائم ہاں سفر مدینہ ہوا تھا تو کچھ سادات کرام سے میری دوستی ہو گئی. اب تو اکیلا ہی گیا تھا. اس سادات کرام نے آفر کی کہ آؤ ہمارے ساتھ آپ حج کریں گے. میں تو ڈھونڈتا تھا کوئی ملے. چشم ماں روشن دل ماں شاد، میری آنکھیں ٹھنڈی، میری آنکھیں روشن اور میرا دل خوش. تو میں ان کے ساتھ چل پڑا. اچھا یہ سادات کرام مجھ سے محبت کرنے لگے تھے. تعارف وہیں ہوا تھا، مدینے میں رہتے تھے، یہ کام کرتے تھے، وہیں تعارف ہوا تھا اور پہلے سے کوئی جان پہچان نہیں تھی. محبت بہت کرنے لگے تھے مجھ سے. تو یہ مجھے کوئی سامان وغیرہ اٹھانے نہیں دیتے تھے. سامان لیا، روٹیاں پکانے کے لیے توے، جو بھی خیمہ، یہ خیمہ میں پتہ نہیں عوام سمجھتے تو ہوں گے، خیمہ مشہور ہے مینا کے تعلق سے، لیکن یہ کہ اس کو کیمپ انگلش میں بولتے ہیں کیمپ. تو کیمپ کا سامان، خیمے کا سامان بھی لیا کہ پرائیویٹلی. اچھا پھر انہوں نے پہاڑ پر ایک خیمہ اپنا لگایا. ایک آدھ بار چڑھ گیا. میں تجربہ ہی نہیں تھا پہاڑ پر چڑھنے کا. کمر نے بولا میں بھی ساتھ ہوں تیرے، میرا تو خیال کر. تو خیر وہ کمر نے ساتھ نہیں دیا میرا. اب میں کیا کروں بھائی. پھر مستشفے کا بھی شاید پھیرا لگا، ہاسپٹل کا. تو ہم پھر یہ کہ میرے ایک اور بھی کراچی کا میرے ساتھ ہو لیا تھا دوست. تو ہم دونوں مطلب اب یہ کہ اپنا خیمہ ہی بھول گئے. اب اتنی لاکھوں لاکھ فرسٹ ٹائم گئے تھے، کبھی مینا شریف دیکھا نہیں تھا. وہاں شہر آباد ہو جاتا ہے تب. تو ہم مطلب بچھڑ گئے. اب دونوں اکیلے نہیں تھے، دکیلے دو تھے ہم. تو خیر ہم دو بھی ایک دوسرے سے بچھڑ گئے. مینا شریف میں قربانیوں کے بعد بچھڑ گئے. میں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی اور خون والے میرے احرام تھا، قربانی کی تھی ہم لوگوں نے. اب کریں کیا، تھا میں اکیلا. خیر میں پھرتا پھراتا وہ جہاں کھارا در میٹھا در ہمارا علاقہ کراچی میں، اس علاقے کے جہاں حاجی ہوتے ہیں اس معلم کا سنا تھا میں نے کہ اس معلم میں ہوتے ہیں. شیخ محجوب نام تھا ان کا. اب پتہ نہیں حیات ہو نہ ہو، کچھ پتہ نہیں ہے، نہ میں پہچانتا تھا ان کو. تو وہ خیموں میں پہنچ گیا تو جاننے والے مل گئے. میں نے ان سے کچھ کپڑوں کا اور پانی کا مطالبہ کیا. پانی کے بھی مسائل تھے. تو اتنے میں وہ آگ لگ گئی. وہ آگ تو اب تھوڑا اضطراب ہوا لوگوں میں، حاجیوں میں. تو انہوں نے مطلب کوئی پیسوں کا بٹوا وغیرہ جو بھی تھا پٹا وہ سنبھالا. میں نے کہا تم پیسے سنبھالو، میں پانی سنبھالتا، میرا پیسہ ہی ہے. جو پانی کی ضرورت مجھے زور پڑنی تھی، اور یہ ویسے جیتے جاگتے ہوش حواس میں نماز چھوڑنا یہ کیسے ہو. خیر تو میں پانی پکڑ لیا میں نے. اور اب دونوں جو تھے حاجی صاحب ہمارے پرانے، اب تو وہ کبھی کے فوت ہو چکے ہیں، اللہ غنی کی رحمت کرے. پھر ان کا میں نے کہا تمہارا احرام تو پاک ہے، میرا تو ایک دوسرے کا احرام ہم نے پردہ وغیرہ کر کے تبدیل کیا. اور جو تو میں نے ہم نکلے نا جب آگ تو دوسری طرف سے شور ہوا، آگ ادھر سے بھی آگ، ادھر لوگ بھاگ رہے تھے. تو میں مطلب بھاگ نہیں رہا تھا، میں لوگوں کو روک رہا تھا کہ آگ آپ کے پیچھے نہیں بھاگ رہی، آپ بھاگے نہیں، ایک دوسرے کو کچل دیں گے. لیکن اب کون سنتا ہے. تو بیچارے مطلب حاجی عوام و کل انعام، یہ محاورہ ہے، عوام چوپایوں کی طرح ہوتی ہے. تو بے مطلب میرا ایک اپنا الحمدللہ ذہن تھا کہ اس میں بھاگنا نہیں چاہیے. ہاں یہ صورت ہوتی ہے بعض اوقات بھاگنا پڑتا ہے کہ ورنہ پیچھے کا ریلا ہے نا کچل دے گا. تو ایسی صورت حال نہیں تھی کہ پیچھے کا ریلا کچل دے، ورنہ تو میں بھی بھاگ جاتا. تو خیر تو یوں مطلب پھر وہ وضو، ایک اس میں مسئلہ ایک بیان کرنے کا موقع ملے گا مجھے کہ پانی تھا میرے پاس، لوگ افراتفری تھی، دو طرف سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، ہوائی جہاز ان پر پانی ڈال رہے تھے ڈرموں سے. ایک خیمے پر میں گیا، لوگ مرد کھڑے ہوئے تھے حاجی،
تو میں نے کہا میرے پاس پانی ہے، اگر آپ اندر مجھے کوئی جگہ دے دیں تو میں کپڑے وغیرہ پاک، اپنے بدن پاک کر لوں. اور احرام تو میں نے پاک لے لیا تھا وہ حاجی صاحب کا، تو میں ذرا بدل کے نماز پڑھ لوں. زور پڑھی نہیں ہے میں نے، ٹائم تو تھا مطلب. تو وہ حاجی جو تھا، اب اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ کرے توبہ کر لیو. تو انہوں نے جو بات کی نا وہ میں اس لیے قصداً بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عوام کرتے ہیں ایسی باتیں کہ ارے مولانا دل تو پاک ہے نا، کپڑے نہ پاک ہیں تو کیا ہوا، ہم نے بھی ایسے ہی نماز پڑھی ہے، تم بھی پڑھ لو. مجھے اندر نہیں جانے دیا، وہ تو اپنے سمجھے. لیکن یہ جو جملہ کہا نا انہوں نے کہ کپڑے ہم نے بھی خون والوں سے پڑھا، تم بھی پڑھ لو، دل تو پاک ہے نا، یہ بڑی خطرناک بات ہے. طہارت کا انکار جا رہا ہے کفر کی طرف. یہ بات کہ طہارت کا حکم اللہ اور رسول نے دیا ہے نماز کے لیے، اور طہارت نماز کی شرائط میں سے. تو طہارت کو ضروری نہ سمجھنا، فرض نہ سمجھنا، یہ ہے کفر، کلمہ ہے کفر اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو. کہ دل تو پاک ہے، جیسے وہ عورتیں بول دیتی ہیں بعض اوقات پردہ، دل کا پردہ ہونا چاہیے. تو اگر وہ واقعی جو جس پردے کو شریعت نے پردہ قرار دیا ہے، جو کپڑے یا کسی بھی چیز سے پردہ، اس کو انکار کرتی ہے کہ بے پردہ، جیسے عورتیں گھومتی ہیں کہ بے پردگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، دل کا پردہ ہونا چاہیے. تو یہ بھی کفر ہے کہ پردے کا حکم قرآن میں صراحت کے ساتھ موجود ہے، کھلے لفظوں میں موجود ہے. تو یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ بول دیتے ہیں اس طرح کی باتیں لوگ. یہ جو میں نے یہ مسئلہ بھی عرض کر دوں کہ کبھی اللہ نہ کرے آپ نے بولا ہو تو توبہ کر لیں، اور آئندہ بچیں بھی اس سے انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ اس طرح میں نے جوں تو کر کے ظہر کی نماز آخر کسی حمام میں جا کر، استنجا خانوں کے بھی لگے ہوتے وہاں، تو وہاں جا کر پاک کیا. اور پھر وہ پانی تو پورا نہیں ہوا کہ بدن وغیرہ پاک بھی کرنا تھا، خون کے چھینٹے اڑے تھے. تو میں نے پھر یہ کہ 2 بوتلیں خریدی منرل واٹر کی، خرید کر پھر بہرحال وضو کیا. یہ پانی تو اویلیبل تھا نہیں، تھا تو دور دور سمجھ نہیں پڑتی آدمی کیا کرے کیسے کرے، ہر طرف رش رش رش. تو یوں میں نے ظہر کی نماز الحمدللہ وقت کے اندر پڑھنے میں کامیابی حاصل کی. آپ مبارکباد نہیں دیں گے، میں اپنے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ مبارک تیری نماز بچ گئی. نہیں بول یہ نا، ہم لوگ ایزی لیتے ہیں، ایزی نہیں لیا کریں نماز کو. جو ایک نماز جان بوجھ کر ترک کرتا ہے، جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، جس سے گزر کر وہ جہنم میں داخل ہوگا. اپنے کہا کوئی لکھوائیں جہنم کے دروازے پر نام؟ نہیں لکھوانا نا، کبھی بھی نہیں لکھوانا ہے. ہوش و حواس ہوتے ہوئے یہ سب طے کر لیں، کبھی بھی جہنم کے دروازے پر اپنا نام لکھوانا ہی نہیں ہے. ہم تو جانا ہی جنت میں، اور بھی آقا کے پیچھے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے. تو آقا کی آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے وہ نماز ہم چھوڑ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی ڈکشنری میں نماز قضا کرنا جان بوجھ کر ہوش و حواس میں یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. تھا تو نکال دیں، کٹ لگا دیں اس پہ، نہیں ہونا چاہیے. نماز کبھی چھوڑنی نہیں ہے، جذبہ ہو یا نماز 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 کے بغیر آدمی کس کام کا. تو یوں مطلب یہ واقعہ میرا ہوا. آگے پیچھے بھی کچھ ہوتا ہے ان کے. چلو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.